सूरत अल-अनाम का हम लोगों ने और पारा नंबर 7 का आखिरी हिस्सा जो है वो देखा था, पहला हिस्सा, और आज आखिरी हिस्सा देखेंगे जिसका आगाज इस आयत से हो रहा है कि अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं उन लोगों से जो अल्लाह के मुकाबले में दूसरे लोगों को ले आते हैं। अल्लाह उन लोगों से सवाल कर रहे हैं कि अगर तुम पर अचानक अजाब आ जाए, ठीक है, अभी तुम पर जो है वो खड़े खड़े जो है वो क्यामत की कोई घड़ी आ जाए, या मिसाल के तौर पर अगर हम इसे आसान अल्फाज में समझने के लिए देखें कि अगर जलजला आ जाए या कोई सैलाब आ जाए या कोई जो है वो इस तरह का मामला हो जाए, तो उस वक्त तुम किसको पुकारोगे? यहां पर सवाल मुशरिकीन मक्का से भी है और फिर सवाल हमसे भी है, ठीक है ना। हर एक को अपना अपना मुहासबा यहां पर खुद करना है कि जब अजाब का कोई वक्त आ जाए, ठीक है, अचानक कोई ऐसी कैफियत अब बन जाती है, अल्लाह ना करे, सैलाब आ जाता है, जलजला आ जाता है, कोई इस तरह की कैफियत हो जाती है, तो उस वक्त तुम्हारी जुबान से बेसाख्ता किसके लिए अल्फाज निकलेंगे? तुम जो है वो किसको पुकारोगे? तो अल्लाह ने फिर उसी का जवाब दिया कि तुम मुझे ही पुकारोगे, मेरे अलावा तुम किसी को नहीं पुकारोगे। अगर तो तुम सच्चे हो तो फिर तुम पुकारोगे, और अगर हम मुशरिकीन की बात करें तो फिर उनके लिए क्या है कि अल्लाह ताला उन्हें कह रहे हैं कि तुम फिर पुकारोगे अपने बुतों को अगर तुम सच्चे हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हर कोई क्या करेगा जब उसके लिए परेशानी का वक्त आता है, मुसीबत का वक्त आता है, आजमाइश का वक्त आता है, और खास तौर पर इस तरह का, थोड़ी बहुत आजमाइश की बात नहीं की जा रही, जो इस तरह से अचानक तुम पर मुसीबत आ जाए, तो जुबान से बेसाख्ता अल्लाह से मदद के लिए अल्फाज निकलेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब अजाब के वक्त या क़यामत की घड़ी में या कुछ भी जलजला आ गया, कोई भी इस तरह की जो है वो आफत आ जाती है, तो उसमें तो तुम जो है वो मुझे याद करोगे, तुम्हारी जुबान से मेरे लिए अल्फाज निकलेंगे। फिर आम हालत में जब तुम होते हो तो फिर मुझे क्यों नहीं पुकारते? या अगर मुझे पुकारते भी हो तो फिर सबसे आखिर पे क्यों पुकारते हो? सारे दरवाजे खटखटा कर आखिर में मेरा दरवाजा क्यों खटखटाते हो? क्यों मेरे दरवाजे पर ही आखिर में जो है वो तुम आते हो? स्टार्ट में जो है वो क्यों नहीं आते? ठीक है, तो ये जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बात की, और यहाँ पर मिसाल है अकरमा बिन अबी जहल की, कि वो समुद्र में जो है वो सफर कर रहा था और अचानक जो है वो समुद्र में तूफान आ जाता है। अब वो देखता है कि सब लोग जो हैं वो अपने बुतों को छोड़कर अल्लाह को पुकारने लग गए हैं और अल्लाह से दुआएं करने लग गए हैं। तो उसने ये चीज सोची और अहद किया कि अगर आज मैं इस अजाब से बच के आया ना तो मैं सच में ईमान ले आऊंगा। ये सोचकर उसने कहा कि जो खुश्की में, जो समुद्र की लहरों में अजाब से या इनकी मौजों से बचा सकता है, तो वो खुश्की में भी मदद कर सकता है, वो खुश्की में भी जो है वो सुन सकता है। तो यही जो है वो यानी ये फिर उसने क्या किया, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो यानी क्या है कि जो जात हमारे मुश्किल वक्त में हमारी सुन सकती है, तो वो छोटी मोटी मुश्किलात भी तो हमारी सुन सकती है ना। यानी उस जात की कोई बाउंड्रीज तो नहीं है, कोई हदूद तो नहीं है कि इन हदूद से आगे वो आपकी बात नहीं सुन सकता, या इन हदूद से आगे वो आपकी मदद नहीं कर सकता, या छोटी मोटी मदद जो है वो नहीं करेगा, बड़ी मदद आपकी करेगा। तो जब हम पर जब अचानक कोई मुसीबत आए, कुछ होता है, तो हमारे मुंह से जब अल्लाह के लिए अल्फाज निकलते हैं और अल्लाह से मदद के लिए जो है वो हम पुकारते हैं, तो आम हालात में जब हम होते हैं अपने घरों में सुकून में, तो तब कोई परेशानी आती है, तो फिर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और को क्यों पुकारते हैं? तो फिर हम जो है वो सारे दरवाजे खटखटाकर लास्ट पर अल्लाह के पास क्यों जाते? तो यहाँ पर ये सवाल से आगाज अल्लाह ने किया, और फिर अल्लाह ताला आगे अपनी उस कानून का जिक्र कर रहे हैं जो अल्लाह ताला जिसके जरिए, जिसके तहत अजाब देते हैं। लेकिन जब भी कोई कौम नाफरमानी का आगाज करती है, कोई कौम है, कोई घर है, ठीक है, या कोई इलाका है, जब वहां पर नाफरमानी का जो है वो आगाज होता है,
تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہلکے ہلکے عذاب دینا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر قحط آ گیا، اور یا کبھی خشک سالی آ گئی، ٹھیک ہے، کبھی تھوڑا سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی جو ہے وہ کچھ ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ دیتا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے عذاب سے اگر وہ قوم ڈر جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں مہنگائی بھی ایک طرح سے عذاب ہی ہے، تو اگر وہ قوم ڈر جائے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پلٹ آئے نافرمانی سے، جو اور وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے وہ خلاف جا کر رہے ہیں اسے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ سختی کو دور کر دیتا ہے اور اپنی رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے، اور اس قوم سے راضی ہو جاتا ہے. اسی کے برعکس اس قوم کا بھی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور عذاب کی کیفیت ایک اور بھی ہے. تو دو طرح کی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے وہ قانون ہے. دوسرا قانون کیا ہے کہ اگر توبہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ دیکھے قوم نافرمانی کا آغاز کرتی ہے، اللہ تو ہلکے ہلکے عذاب دیتے، وہ توبہ نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں کی فراوانی اتنی ان پر کر دیتا ہے کہ جس میں وہ مگن ہو جاتے ہیں اور دنیاوی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہے، اور پھر اچانک ایک دن ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے جو ان کو پکڑ لیتا ہے. تو مال کی کثرت ہونا، اس چیز سے ہم نے ایک چیز سیکھی، یہ جو قانون اللہ نے اپنا بتایا، کسی کے پاس، کسی سوسائٹی میں یا پھر کسی کے پاس مال کی کثرت کا ہونا، مال کا زیادہ ہونا، یہ اس بات کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی. ایسا نہیں میں کہہ رہی کہ جس کے پاس بھی مال ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں جب ہم کسی کے گھر آسائشیں دیکھتے ہیں، ہم کسی کے گھر دیکھتے ہیں کہ 4 پیسے ہیں، اچھی جو ہے وہ گھر ہے، گاڑی ہے، اور اچھی جاب ہے اس کے پاس، تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی اس پر تو اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تو بڑا اس سے راضی. آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں یا وہ اللہ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو طے کر رہا ہے اسے انسان کے اعمال، اور وہ اعمال اللہ کو پتا ہے، انسان کو نہیں پتا. تو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں ظاہر کو، اور پھر ہم اس پر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تو اس پر بڑا انعام اور اکرام کیا، اور بنسبت جس کے گھر کے اندر تھوڑا جو ہے وہ معاشی تنگی ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور وہ خود بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، اگر اللہ راضی ہوتا تو مجھے مال و دولت دیتا، کیونکہ ہمارا جو سینٹر ہے اور سینٹر آف لائف ہے وہ ارد گرد ہے مال و دولت کے. تو ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، کسی کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اللہ خوش ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اس سے راضی ہے، نہیں ہے تو پھر اللہ سے ناراض ہے. لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے. انسان کے اعمال جو ہے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ نے اس سے راضی ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ ناراض ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے ایک تو اعمال طے کرتے، دوسرا کسی کے پاس یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس پر جو ہے وہ اپنا نام کر دیا یا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. ٹھیک ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، کیونکہ یہ جو دوسرا عذاب ہے نا اللہ کا، کہ جو دنیاوی نعمتوں کی فراوانی کر دینا اور پھر لوگوں کو دنیا کے اندر مگن کر دینا اور اچانک عذاب کا پکڑ لینا، یہ بڑا سخت ہے. دیکھیں، جو آزمائش خوشی کی ہوتی ہے نا، وہ آزمائش بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو دکھ کی آزمائش ہے وہ ذرا مشکل آزمائش ہے، کیونکہ اس میں ہمارے مطابق کی چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم پر دکھ آ رہا ہوتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ مصیبت یا وہ آزمائش اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آزمائش میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، پھر ہر ٹائم اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس جو ہماری خوشی والی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں یا ہمیں کوئی اچھی چیز، ہمارے پسندیدہ جو ہے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، اور انسان اس میں کھو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا یہ نیچر ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، خوشی آتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. جیسے سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان ایک اعتدال میں نہیں رہتا. اگر تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر اپنی نعمتیں کرتا ہے اور اس پر جو ہے وہ اس کی کشادگی کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے اللہ نے مجھ کو بڑا انعام کیا ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پر تھوڑی سی نعمتیں جو اس پر تنگی کر دیتا ہے معاشی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ذلیل کر دیا، یا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ مجھ پر مہربانی کی اپنی. ٹھیک ہے. تو یہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے. حالانکہ جو خوشی والی آزمائش ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے کہ انسان اس آزمائش میں کھو جاتا ہے. دیکھیں آپ کی پسندیدہ چیز آپ کو چاہیے تھی اور وہ آپ کو مل گئی، تو انسان اس طرح سے اللہ کو یاد نہیں رکھتا. اور بعض اوقات یہی وجہ ہوتی ہے کسی انسان کا مانگنا اللہ کو بڑا پسند آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ذرا تھوڑا لیٹ کر دیتے ہیں کہ اب اگر میں نے دے دیا یہ تو چلا جائے گا اور مجھ سے نہیں مانگے گا، تو میں جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا یہ جو ہے وہ انتظار کرواتا ہوں اور یہ انتظار کرے تاکہ جو ہے یہ مانگتا رہے جو کہ اللہ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نعمتوں والی چیزیں آزمائش زیادہ اچھی ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے اس میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پریشانی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اس لیے چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اور چاہے اللہ نے آپ سے نعمتیں لے لی ہیں، ہر حال میں اللہ سے جڑے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں تاکہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ ہم پر نہ آئے. یہ ہر کوئی انفرادی طور پر کر سکتا ہے، پھر اجتماعی طور پر خود ہی جو ہے وہ اثر نظر آنے لگ جائے گا. کبھی بھی چینج جو ہے جو بدلاؤ ہے وہ کبھی بھی ایک جو ہے وہ بڑے سطح پر نہیں آتا. کبھی بھی جو ہے وہ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک قوم جو ہے یا جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ یکدم سے آ جائے گا. جب ہر کوئی خود اپنے اندر اصلاح کرے گا، اپنے نفس کو جو ہے وہ ٹٹولے گا اور اپنے جو ہے وہ توبہ کرے گا اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالے گا، جب ہر ایک انسان ایسا کرنا شروع کر دے گا تو پھر ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان خود تو نافرمانی کرتا رہے لیکن وہ یہ چاہے کہ اس کا جو معاشرہ ہے اور اس کی جو حکومت ہے یا اس کا جو نظام ہے وہ اسلام کے مطابق ہو. تو جب تک ہم خود اپنی زندگیوں کو ویسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ارد گرد بھی نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے نا کہ جب ہم خود نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کا ماحول نہیں ہوگا. جب گھر کا ہر فرد دین کے مطابق چلے گا تو اس گھر کے اندر کا ماحول دین کا ہوگا. اور یہی پھر مثال ہے ایک سوسائٹی کی، اور یہی مثال آ جاتی ہے پھر ایک ملک کی یا قوم کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کے خزانے نہیں ہیں. اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں کہا ہے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے کہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب کا جو ہے وہ علم جانتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. تو یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے، چونکہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ معجزہ لے کر آئیں. آپ معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ آپ آسمان سے کوئی کتاب کیوں نہیں لاتے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا رسول سے کہ آپ کہیے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. میں چاہوں گا تو آپ کو اختیار دوں گا، ورنہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا سکیں. ٹھیک ہے. تو رسول کیا ہے؟ تابع ہے اللہ کے ہر چیز میں. تو اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس غیب کے خزانوں کا علم نہیں ہے، غیب کی باتوں کا. تو ہم بھی یہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور مشرکین کیا سمجھتے تھے؟ چونکہ رسول ہونے کا کہہ دیا ہے اور رسالت کے منصب پہ آ گئے تو گویا کہ سب کچھ ہی جو ہے وہ جانتے ہیں، ساری غیب کا علم جو ہے وہ آ گیا آپ کے پاس اور آپ جو ہے وہ ہر چیز جاننے لگے. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے رسالت کا منصب دیا، اللہ نے اپنے غیب کے خزانوں کا علم نہیں دیا. اللہ نے صرف اتنا، ہر نبی کے پاس اللہ کے غیب کے خزانوں کا علم اتنا موجود تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے دینا چاہا. کہیں پر بھی چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی کے پاس بھی غیب کے خزانے کا علم نہیں ہے، صرف اتنا جتنا اللہ چاہے. اور یہ بات سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں اللہ نے خود مینشن کر دی کہ آپ کہیے ان سے کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے اور نہ ہی غیب کا علم ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی یہ کہیے کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں، میری بھی جو ہے وہ ضروریات ہیں، میں بھی سب کچھ تمہاری طرح ہی کرتا ہوں. میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں جو کھانے پینے سے اور دنیاوی ساری چیزوں کی ضروریات سے جو ہے وہ پاک ہو جاؤں گا.
ٹھیک ہے، میں سوؤں گا بھی، میں جاگوں گا بھی، میں جو ہے وہ دکھ بھی ہوں گا، میں خوشی میں بھی ہوں گا، سب کچھ میں کیونکہ فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ تو یہ تین باتیں اللہ نے کہی کہ اے نبی آپ ان سے کہیے اور بتائیے انہیں کہ آپ صرف وہ کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، یعنی آپ اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صرف رسول کی ذات بلکہ تمام نبی، ہر نبی ہر رسول صرف وہی کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی چیز کا نہ رسول نے حکم دیا، نہ کسی نبی نے حکم دیا، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے۔ وہ اللہ کے حکم کے جو ہیں وہ تابع ہوتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سوالوں کو سنتے تھے اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کو بھی سنتے تھے اور خاموش رہتے تھے کہ جب تک ان پر وحی نہیں آ جاتی تھی، اور جب اللہ کی طرف سے ان پر وحی آ جاتی تو پھر آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس عمل کو جو ہے وہ کرتے۔ پھر کچھ عمل ہمیں حدیث کی صورت میں موجود ملتا ہے اور کچھ ہمیں قرآن میں آیات ملتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گئی، تو خود سے عمل جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اے نبی بتائیے ان کو میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سوال کیا کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے، یعنی کیا توحید پر قائم رہنے والا اور توحید پر نہ قائم رہنے والا کیا برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک شخص ہے جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ایک شخص ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، وہ کیسے برابر ہو سکتے؟ آپ ایک شخص اندھا ہے، اس پر جتنی مرضی آپ لائٹ مار لیں اسے نظر نہیں آئے گا، وہ اندھا ہی رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے وہ مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں آیت نمبر 54 میں کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اے نبی ان لوگوں سے کہیے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ہماری باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے کہے گئے پر عمل کرتے، آپ کہیے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے رب کی، یعنی تمہارا رب تمہیں سلام پیش کر رہا، سلامتی، السلام علیکم، ہم کیا کہتے ہیں سلامتی دیتے ہیں ایک دوسرے کو نا کہ تم پر سلامتی ہو، تو سلام دے رہے ہیں تمہارا رب تمہیں، ان لوگوں کو خوشخبری ہے۔ اب ان میں اگر ہم ہیں آپ ہیں کوئی بھی ہے ہم لوگوں میں سے، تو اس پر کیا ہے اللہ کی جو سلامتی ہے اور اللہ کا سلام جو ہے اور اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوگی۔ اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ ہاں اگر کوئی شخص لا علمی میں برا کوئی کام کر بیٹھتا ہے، دیکھیں کوئی شخص کو نہیں معلوم، وہ شخص برا کام کر بیٹھتا ہے، گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، اللہ نے کہا اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو توبہ کے بعد اصلاح شرط ہے، اور کل ہم نے اصلاح کو دیکھا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اپنی اصلاح کرو، یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، دیکھنا کہ میرا یہ عمل کہیں دین کے خلاف تو نہیں جا رہا، میرا یہ کام کہیں دین کے خلاف تو نہیں جا رہا، کیا اللہ اس کی اجازت دے رہے، کیا رسول کی زندگی میں ہمیں اس کی جو ہے وہ کوئی دلیل ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، جو کام تو آپ کے دین کے یعنی گرد سے ہے یا آپ کوئی ایسا چیز ہے، آپ ہر چیز میں دیکھیں گے نا کہ میرا دین کیا مجھے کہہ رہا ہے۔ جہاں پر آپ کو کوئی ایسا نہیں ملتا اشارہ، وہاں پر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ کو ملتا ہے تو وہاں پر جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے، اور پھر دیکھیں تو اس پر اصلاح پھر اپنی کرنی ضروری ہے۔ تو ہم سے انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہم جانتے بوجھتے بھی غلطی کر دیتے ہیں، تو غلطی تو انسان کرے گا، اور ابن آدم میں بہترین آدم کی اولاد وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، یہ نہ سوچیں کہ میں نے بہت گناہ کر دیے اور میں نے تو جانتے ہوئے یہ گناہ کیا ہے تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تو بیٹھا ہی اس لیے کہ وہ اپنے بندے کو معاف کرے، لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میرے سے مانگو تو صحیح، مجھ سے دعا کرو اور مجھ سے توبہ تو طلب کرو نا، پھر تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس جائے گا نہیں تو وہ کیسے اسے معاف کرے گا؟
جب کوئی شخص چاہے گا ہی نہیں کہ میرے گناہ دھل جائے. اور اللہ نے کہا کہ توبہ کے بعد اصلاح شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کر لی اور پھر سے آپ جا کر وہی دوبارہ گناہ کرنے لگ جائیں، بلکہ آپ جب توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر اس چیز میں اپنی اصلاح کریں، اس گناہ سے پیچھے ہٹیں، باز آئیں اس سے. اور حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی روح زمین پر، اللہ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل گئی ہے. اور یہ بات اللہ کے پاس عرش پر لکھی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے اللہ کے غصے سے. ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی. تو اللہ کی رحمت زیادہ ہے. اللہ کے 99 نام ہیں اور ان 99 ناموں میں چند آپ کو 2-3 ایسے نام ملیں گے جو غصے والے اور جو سختی والے ہیں، ورنہ تمام نام اللہ کی رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، نرم والے ہیں، خوبصورت ہے، یعنی ان کے اندر کوئی سختی نہیں جھلکتی نظر آ رہی سوائے چند 2-3 ناموں کے. تو آپ دیکھیں کہ 99 نام ہے اور اس میں اگر آپ 4 نام بھی لگا لیں تو 95 کے راؤنڈ اباؤٹ جو نیمز ہیں اس پہ اللہ کی رحمت جھلکتی نظر آ رہی ہے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ سبقت لے گئی ہے اللہ کے غصے پر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ہلکے میں لینا شروع کر دیں، یا ہم کہیں گے اللہ نے تو معاف کر دینا ہے، جو مرضی کرو، اپنی زندگی کے مطابق زندگی جو ہے وہ گزارو، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو اور پھر اللہ تو معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہے. ہاں آپ اپنی اصلاح کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے. گناہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. لیکن گناہ سے بچنا، توبہ کرنا، اصلاح کرنا یہ شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے اور آپ پھر سے وہ جو گناہ کرتے رہیں اور کہیں کہ اللہ تو معاف کر دے گا. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد 99 جو ایک شخص نے، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 آدمیوں کا جو ہے وہ قتل کیا، اس کو پھر خیال پیدا ہوا اب 99 قتل زبان سے بڑے آسان ہے کہنا کرنے. اور آپ سوچیں 99 ایک شخص نے قتل کیے، تو بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرتا، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ توبہ نہ کرتا تو اس کا حشر کیا ہوتا، اور توبہ کی تو اس کا حشر کیا ہوا، اس کا انجام جو ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہوا. توبہ شرط ہے. بھلے اب دیکھیں گناہ کتنے زیادہ، 99 قتل اس نے کر دیے، اور آپ کو پتا ہے ایک قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. 99 اس شخص نے قتل کیا تو اس کا خیال اس کے دل میں آیا کہ میں توبہ کروں. وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں توبہ کروں، تو اب کیا کوئی گنجائش ہے 99 قتل کے بعد؟ تو راہب نے کہا نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، تم نے تو 99 قتل کر دیے. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے کر لیے. پھر اب خیال آیا میں توبہ کروں. تو اب جو ہے کسی شخص نے کہا کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ تو وہاں پر نیک لوگ ہیں، تو وہاں جا کر جو ہے وہ توبہ کرو اپنی. اب وہ نکل پڑا اس کے لیے. ابھی وہ اس بستی کی، ابھی چونکہ اس نے اپنی نیت کر لی، توبہ نہیں کی، صرف نیت کی. ٹھیک ہے نا. ابھی اس نے نیت کی ہے اور توبہ کی ہے اور اب توبہ کے لیے جا رہا ہے ایک بستی کے لیے. اب اس بستی کی طرف جا رہا ہے اور اچانک اس کو رستے میں موت آ گئی. اور اب جب اس کو موت آ گئی ہے تو فرشتے اب آئے، تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، دونوں فرشتے آ گئے. اب دونوں جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ روح ہمارے پاس جائے گی. نیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جائے گی کیونکہ اس نے توبہ کی نیت کر لی اور توبہ کے لیے نکل پڑا. بدکار کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی توبہ تو نہیں کی تھی. بدکار سے کہہ رہی ہوں، اللہ معاف کرے، اس کو جہنم کے جو فرشتے ہیں اور جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی اس نے جو ہے وہ 99 قتل کیے اور اس نے توبہ تو نہیں کی تھی، تو یہ روح ہمارے پاس آئے گی. تو پھر جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا کہ جس بستی کی سے نکلا تھا گناہوں والی بستی سے، وہ اس کا فاصلہ زیادہ کر دیا جائے، اور زمین کو حکم دیا کہ جو بستی ہے توبہ والی اس کی طرف اس کا فاصلہ کم کر دیا جائے، اور فرشتوں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ناپ لیں، جو بستی کا سائڈ زیادہ ہے وہ فرشتہ جو ہے اس کی روح لے لے. تو جب
کیا گیا تو اس کا چہرہ اس بستی کی طرف تھا جس طرف وہ اصلاح کرنے جا رہا تھا، اور اس کا فاصلہ بھی کم رہ گیا تھا، تو پھر رحمت کے فرشتے نے جو ہے وہ اس کی روح کو جو ہے وہ قبض کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرتا، توبہ کی نیت نہ کرتا، تو کیا معاملہ ہوتا؟ سیدھا سیدھا جو ہے وہ عذاب کے فرشتے آتے، روح نکالتے، لے جاتے۔ لیکن اس نے توبہ کا سوچا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں تو میرا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ معاف اسے کیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ سے توبہ کی امید نہیں چھوڑی، اس نے نا امیدی نہیں کی، مایوسی نہیں دکھائی۔ اور اس کے بعد آگے بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مشرکین مکہ سے کہ تم عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کہ جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو۔ تو اب یہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے ان سے۔ اب یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کئی دفعہ آتی ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتانا کہ یہ بے شک ہے تو الفاظ اللہ کے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے وہ مطالبات کر رہے ہیں ان کو کلیئرٹی مل جائے کہ رسول کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو، جس عذاب کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو، آپ کہیے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے عذاب لانا، ٹھیک ہے نا۔ عذاب کون لا سکتا ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ عذاب دے۔ تو آپ ان کو بتائیے، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر پھر عذاب کیوں نہیں آتا، آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ تو وہ عذاب کو خود مانگتے تھے، اور قرآن کی میں کئی جگہ کئی مکی صورتوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ کیوں عذاب کی جلدی کر رہے ہو۔ تو وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، آسمانوں سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، اور جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سچے نبی نہیں، اگر ہوتے تو ہم پر عذاب اب تک اللہ کا آ چکا ہوتا۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ غیب کی خبریں، اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے علاوہ غیب کا علم جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے علاوہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، جیسے میں نے پہلے بتایا، اتنا ہی نبی جو ہے وہ غیب کا علم دیا اپنے نبیوں کو جتنا وہ دینا چاہتا تھا، ورنہ اللہ کے غیب کے علم میں کسی کا ایکسس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی جان نہیں سکتا اللہ کے غیب کے علم کو، جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کہ کوئی جان نہیں سکتا اس کے علم کو مگر وہ جتنا دینا چاہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں جن میں آج وہ کہتی ہے اس طرح سے اور اس طرح سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ پھر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی ہیں، ابھی تک جو ہے وہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، تو اب وہ آیات، ان کی آیات کی اصل حکمت جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جتنا علم دینا چاہتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ علم جو ہے وہ دریافت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے غیب کے علم میں جو ہے وہ کوئی جان نہیں سکتا، اللہ اتنا ہی علم دینا چاہتا ہے جتنا وہ دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنا ہی علم انسان کے پاس آتا ہے اور اتنا ہی نبیوں کے پاس بھی آیا۔ جیسے سورۃ النساء کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب عذاب کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں عذاب میں پھینکوں گا، جہنم میں، پھر جب میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا نا، تو اس کے بعد میں تمہاری چمڑی جب وہ گل جائے گی اور سوکھ جائے گی اور تمہاری ہڈیاں رہ جائیں گی، تو میں تمہیں دوبارہ کھال دوں گا، اب تاکہ تم دوبارہ عذاب کا مزہ چکھ سکو۔ تو آج سائنس جو ہے وہ چیز کو ڈسکور کر پڑی کہ درد جو ہے نا ہماری اسکن کے اندر ہوتا ہے، اسکن اوپر سے ہوتا جائے گی، درد آپ کو محسوس نہیں ہوگا، اندر گوشت ہڈی یہ درد محسوس نہیں کرے گی، جو اسکن ہے نا اوپر، جو ماس ہے اس کی یہ محسوس کرتی ہے درد۔ تو جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے کہا کہ میں تمہیں دوبارہ کھالے دوں گا تاکہ تم دردوں کو محسوس کر سکو۔ تو کچھ وہ چیزیں کہ جو پھر اللہ تعالیٰ علم دینا چاہ رہا ہے اتنا ہی آ رہا ہے، چاہے وہ سائنس ہے چاہے وہ نبی ہے، ان کے پاس اتنا ہی علم آیا جتنا اللہ نے دینا چاہا، اور غیب کی باتیں کوئی بتا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عراف
یعنی غیب کی خبر بتانے والے کے پاس جائے گا اور اسے کچھ غیب کے بارے میں پوچھے گا. غیب سے مراد میرا دن کیسا گزرے گا, ٹھیک ہے نا, میری قسمت کیسی جائے گی, میرے ستاروں کا کیا حال ہے. تو جو اس طرح کا کام کرے گا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. جو تو بتانے والا ہے وہ تو کافر ہی ہے نا, اور جس نے پوچھا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور پھر بتایا گیا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں, چابیاں 5 ہیں, اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جیسے کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم, کسی نبی, کسی فرشتے, کسی ولی کو, کسی انسان کو, کسی جن کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. بارش کب برسے گی, ٹھیک ہے نا, بارش وہی برساتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. کل کو ہم کیا کریں گے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہمارے پلانز ہوتے ہیں بٹ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم کس جگہ مریں گے یہ اللہ کو معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے غیب کے علم میں سے ہیں اور اللہ کی غیب کی چابیاں ہیں, اور اس پر کسی کا بھی ایکسس نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ کیا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں پر نگران مقرر کیے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 61. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پوری قدرت رکھتا ہوں اپنے بندے پر, میرا پورا ہولڈ ہے اپنے بندے پر, میں نے صرف اسے ڈھیل دی ہوئی ہے. دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ جو زندگی کے فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ ہم خود اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, بٹ اگر وہ چاہے تو اس چیز کو بدل بھی سکتا ہے نا. لیکن جیسے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو سب معلوم ہے, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ کو سب معلوم ہے, ابھی سے معلوم ہے, ابھی قیامت نہیں آئی لیکن اللہ کو معلوم ہے. کوئی شخص اس دنیا میں نہیں آیا, اس دنیا میں اللہ اس روح کو بھیج رہے ہیں, اللہ کو معلوم ہے کہ کیا کرے گا. تو چونکہ اللہ کو معلوم ہے انسان کی فطرت کے بارے میں کہ انسان کیا کرے گا کیا نہیں, لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے تو وہ اس چیز کو اپنے اعمال کے ذریعے جو ہے چینج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پورا ہولڈ ہے میرا انسان پر, میں نے اپنے نگران ان پر مقرر کیے. اور وہ نگران کون ہے؟ فرشتے, جو ہمارے دائیں کندھے اور بائیں کندھے پر ہیں, جو ہم بول رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں وہ فوراً لکھ رہے ہیں. اتنا فاسٹ جو ہے وہ رائٹر ہے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی ایکشن کرتے ہیں اور وہ فوراً سے لکھ لیا جاتا ہے. وہ بات بول دی جاتی ہے زبان سے, ابھی وہ پوری نہیں ہوتی کہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے, نیکیوں میں یا برائی میں, ٹھیک ہے. اب کتنی دیر ہوگی آپ لوگ کو یہاں پہ بیٹھے, کنٹینیوسلی فرشتے کیا کر رہے ہیں, نیکیوں پر نیکیاں لکھ رہے ہیں, پھر آپ اس کو سن رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں, سارا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نیکی پر نیکی فرشتے لکھتے جا رہے ہیں, اور نامہ اعمال میں کنٹینیوسلی اتنی دیر تک برائی والا جو فرشتہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہے, کیونکہ کوئی برائی نہیں ہو رہی, نیکی ہو رہی ہے, وہ نیکی لکھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مزید اللہ نے یہ بتایا کہ وہ جو نگران مقرر کیے, اور پھر ایک اور اس کا بھی مفہوم ہے. ایک تو فرشتے ہیں ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پر, ایک پوری روح زمین پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا. لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہونے لگتا ہے اور اچانک آپ کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا, اس سے پتہ نہیں اللہ نے کیسے بچا لیا. تو اللہ نے ہم پر نگران فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے, اور کہ وہ جو ہمیں بعض اوقات اگر اللہ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا حادثہ, تو سامنے آتے ہوئی گاڑی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور فرشتے ہمیں اس سے جو ہے وہ بچا لیتے. تو وہ فرشتے ہوتے ہیں جو سارا معاملہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو اللہ نے فرشتوں کو ہم پر نگران رکھا ہے کہ وہ ہماری حفاظت کریں, ہماری دیکھ بھال کریں. اللہ نے ہر چیز پر فرشتوں کو مقرر کیا. بارش کا فرشتہ ہے, پہاڑوں کے جو معاملات دیکھنے والا فرشتہ ہے, ہوا کو دیکھنے والا جو ہے وہ, یعنی اللہ نے جو ہے وہ ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں فرشتوں کی. پھر جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, جب ہم آیت الکرسی پڑھ کر نکلتے ہیں, ایک فرشتہ ہم پر نگران مقرر کر دیا جاتا ہے جو ہمیں ہر مصیبت سے جو ہے وہ بچاتا ہے. رات کو ہم سوتے ہیں, اگر آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں, فرشتہ ساری رات ہماری حفاظت کرتا ہے, موت کے علاوہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ فرشتے جو ہم پر نگران اللہ نے مقرر کیے ہیں,
اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو یہی وہ فرشتے جو روح قبض کر لیتے اور ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگاتے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے اور جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے فرشتے ایک سیکنڈ اس سے اوپر یا نیچے نہیں کرتے اور روح نکال لی جاتی ہے. حضرت اسرائیل فوراً روح کو نکال لیتے. اور حدیث بھی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دن اور رات میں تم پر فرشتے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں. ہمیں اکثر دیکھتے ہیں عصر اور فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. اب فجر ٹائم ٹھیک ہے، ابھی عصر کا وقت معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ہوا ہے یا نہیں. فجر ٹائم فرشتے آپ لوگوں کے آ چکے اور وہ نامہ اعمال لکھ رہے. جیسے ہی عصر کا وقت ہوگا فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ عصر اور فجر میں نماز، ویسے تو ہر نماز اول وقت میں ادا کرو لیکن فجر اور عصر میں نہ صرف نماز کا بلکہ ذکر اور قرآن کا اہتمام کیا جائے. فجر میں فجر کے وقت پڑھا جانے والا قرآن ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل میں کہ اللہ کہتے ہیں فجر کے وقت پڑھے جانے والے قرآن میں برکت ہے، صبح کے وقت قرآن کو پڑھو. اور ہم اکثر اپنی امیوں سے بات سنتے تو کہتے ہیں ایسے ہی کہتی ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ قرآن سے جو ہے وہ بات ہے. پھر ابھی یہاں پر ہمیں جو عصر ٹائم فرشتے آتے ہیں وہ فجر ٹائم ڈیوٹی چینج کر لیتے، تو عصر اور فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. اور اگر ہم فجر کے وقت اٹھے ہیں ٹائم سے، ہمیں نہیں معلوم کب فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوں گی، تو ہم ٹائم سے اٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھا ہے، ذکر کیا ہے، فجر کا وقت گزر گیا ہے، پھر اپنا ریسٹ کر لیں، تو فرشتہ جو گیا تھا وہ بھی جا کے اللہ کو بتائے گا اللہ میں جب گیا، ٹھیک ہے نا، میں اب چھوڑ کے آیا تو میں اپنے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ کیا کر رہا ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں اللہ، تو کہتے ہیں میں تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں، ذکر کی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں، قرآن پڑھتے کی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں. اور جب وہ دوبارہ آئیں گے ایسا ٹائم تو اگر انسان جلدی نماز اور پھر ذکر اور اچھے کام کر رہا ہے اور نیکی کے کام کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے بندے کو جب گئے تھے تب بھی وہ نیک کام کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، اب جب آئے تب بھی وہ یہی کام کر رہا ہے. تو یہ فرشتے جا کر بتاتے ہیں. تو کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ فرشتے جا کر یہ بتائیں کہ وہ تو جو ہے وہ موویز دیکھ رہی ہے، وہ تو ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اور وہ تو چگلیاں کر رہی ہے، یا وہ تو جو ہے وہ غصہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے یہ چیز کر رہی ہے، فلاں چیز کر رہی ہے. تو کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا. ہر کوئی پسند کرے گا کہ اس کا اچھا جو ہے وہ ریپوٹیشن جائے. لیکن روز اچھی ریپوٹیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیش ہو. ایسا نہیں ہے کہ بری جو ہے وہ جائے، تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ مصیبتوں کے وقت تمہیں ان مصیبتوں سے نجات کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ خشکی میں اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں ان سے نجات کون دیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ کہیں گے کہ سمندر کے اندر تو خود اللہ کو پکارتے تھے. تو جیسے ہم نے سٹارٹ میں آج پہلے آیت کے اندر بات کی کہ دیکھیں جب کوئی مصیبت اچانک ہم پر آتی ہے، مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ہمیں کسی ایسے شخص کی جو ہے وہ جانے کی خبر مل جاتی ہے جس کی ہمیں امید نہیں ہوتی. ہاں ہماری وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے نا، زبان سے فوراً اللہ کا الفاظ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، ان ایکسپیکٹڈ ہمارے اوپر مصیبت پریشانی آتی ہے، تو ہم کبھی بھی ہمارے ذہن میں کوئی دوسری کی خیال آتا ہی نہیں ہے، پہلا خیال ہی اللہ کا آتا ہے. تو ہم نے سٹارٹ میں بھی اللہ نے یہی بات کہی تھی اور اب بھی ان آیات کے اندر یہی کہ جب آپ ایسی مصیبت کی جو آپ نے نہیں سوچی اور اچانک آ گئی، امید ہی نہیں کی تھی اس مصیبت کی، اور اس مصیبت کو وہ جو ہے وہ آ گئی اور اس زبان سے کلمات ہی آپ کے اللہ کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر آپ جب عام حالات میں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیوں چھوڑتے ہو؟ پھر اللہ کو لاسٹ پرائیورٹی پر کیوں رکھتے ہو؟ پھر سارے جہاں میں گھوم کر سارے جہاں سے اپنی مصیبتوں کا رونا رو کر آخر میں اللہ کے پاس آ کر کیوں دعائیں کرتے ہو؟ سب سے پہلے ہی اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھک جاتے جب پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے؟ کیوں یہ ایمان میں نہیں ہے کہ میں پہلے ہی جاؤں گا اللہ سے تو اللہ قبول کر لے گا؟
تو ہم سورۃ الانعام میں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر توحید کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ پھر اس کو کوئی ہلا نہ سکے. سورۃ الانعام کی ہر آیت اس بات کی ہمیں جو ہے وہ گواہی دیتی ہے، اور ہر بات اللہ نے بڑی کھول کھول کر بیان کی ہے. پوچھتے ہیں اللہ کہ جب کون مصیبتوں سے تمہیں نکالتا ہے، کون فلاں چیز کرتا ہے، کون فلاں چیز کرتا ہے، تو ہر بات میں ہمیں اللہ اللہ اللہ. تو اللہ کہتے ہیں جب ہر چیز میں ہوں تو پھر عام حالات میں کیوں نہیں، کہ جب تم خوشی میں ہو، ٹھیک ہے، جب تم جو ہے وہ آسانی میں ہو تو پھر کیوں نہیں ہو. ہر سورۃ الانعام کی ہر آیت ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ چیزیں اور وہ کام کہ جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پر پھر کوشچن اٹھاتی ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اگر ہم سب کچھ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو پھر ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ چیز کیوں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب کی قسمیں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ بات بھی کہہ دیجیے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے تم پر عذاب نازل کرنے کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. تم پر عذاب نہیں لاتا. اور سورۃ الانعام میں ایک ہی مقصد ہے توحید کا، اور ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اسے کسی طریقے سے پوچھ رہے ہیں سوال کی صورت میں، کبھی کسی اگزامپل کی صورت میں، کبھی کسی چیز کی صورت میں. مقصد ایک ہے توحید کو کلیئر کٹ آپ کے اندر جو ہے وہ انسٹال کر دینا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ توحید ہے کیا. اور یہی کام اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سمجھانا جو ہے وہ چاہا اور بتانا چاہا، اور ان کی اصلاح کرنی چاہیے کہ توحید ہے کیا. اصل جو ہم سمجھتے ہیں وہ یا جو اللہ کہہ رہا ہے وہ. اللہ کے نزدیک توحید کیا ہے کہ کوئی نہیں ہے، صرف وہ ہے، پھر ادھر ادھر کوئی کچھ نہیں ہے. یعنی ایک بالکل سیدھا ہے، یعنی اس طرف آپ اپنی دونوں آنکھیں اپنے ایک ہاتھ ایک طرف رکھ لیں اور ایک ہاتھ ایک طرف رکھ لیں، اور بس آپ بالکل سیدھا دیکھ رہے ہیں، نہ آپ رائٹ دیکھیں نہ آپ جو ہے وہ لیفٹ دیکھیں، سیدھا. اور وہ سیدھا ٹارگیٹ جو ہے وہ سامنے اللہ. اس میں نہ کوئی دائیں راستہ ہے نہ کوئی بائیں راستہ ہے، بلکہ سیدھا رستہ ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندے کا میرے ساتھ ایسا رستہ ہی ہو، دائیں بائیں کے ذریعے رستہ نہ ہو. اور سورۃ انعام کی ہر آیت یہی ہمیں سکھاتی ہے، اور اس کے ترجمہ اتنا جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے لکھا ہوا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی جو قسمیں بتائی، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آسمان سے عذاب بھیج سکتا ہوں، تم پر پتھروں کی بارش کر سکتا ہوں، سیلاب آ سکتا ہے، تم پر جو ہے وہ آگ کا کوئی عذاب آ سکتا ہے، تم پر کسی اور چیز کا آسمان سے جو ہے وہ کوئی بجلی کا عذاب آ سکتا ہے، کڑک کا عذاب آ سکتا ہے. تو میں قدرت رکھتا ہوں کہ آسمان سے عذاب بھیج دوں. میں یہ بھی قدرت رکھتا ہوں کہ میں تمہیں زمین سے کوئی عذاب دوں. جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ زلزلے کا عذاب آ گیا، ٹھیک ہے نا، سیلاب بھی ایک صورت زمین کی ہی آ جاتی ہے. اور پھر میں تمہیں جو ہے وہ مختلف طریقوں سے زمین کا عذاب دے سکتا ہوں، یا میں یہ قدرت رکھتا ہوں کہ تم پر فرقہ بازی کا عذاب نازل کر دوں. تو یاد رکھیں یہ جو فرقہ باریت ہے نا، یہ اللہ کا ایک تو اللہ نے، ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا، سورۃ النساء کے اندر پڑھا، اللہ نے کہا فرقوں میں نہ بٹنا ورنہ تمہیں میں ایسا عذاب دوں گا جو رسوا کرنے والا ہوگا. اور سورۃ آل عمران اور سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں اللہ کہتے ہیں یہ میرے عذاب کی ایک قسم ہے فرقہ بازی، کہ میں پھر تمہیں اس میں ڈال دیتا ہوں. اور کیوں ڈالتا ہوں؟ تاکہ میں دیکھوں کہ کیسے تم فرقے فرقے ہوتے ہو اور کیسے تم فرقے فرقے ہو کر آپس میں لڑتے ہو، تاکہ تمہیں میں لڑائی کا مزہ چکھاؤں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے آسمان سے یا زمین کا عذاب تو نہیں ہے، پر فرقہ بازی کا عذاب موجود ہے امت کے اندر. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں نا ہر کام میں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مسلط کرتے ہیں آپ پر. تو یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کوئی بڑے پراؤڈ والی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم تو یہ فرقہ ہے تو یہ جماعت ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر. اور یہ بات پڑھنے کی کسی کو تب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 65 کھولیں سورۃ الانعام کی، سامنے اللہ نے یہ الفاظ لکھے اور بہت کلیئر کٹ یہ الفاظ لکھے کہ یہ تو میرا عذاب ہے. میں قدرت رکھتا ہوں کہ تم پر اپنے عذاب نازل کروں آسمان سے، زمین سے یا فرقہ
बाजी जो है वो फिरके से, कि तुम्हें ग्रो कर दूं, फिरके कर दूं। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जिसको इंसान लोग बहुत प्राउडली जो है वो बताते हैं। ये अल्लाह का अजाब है जो एक उम्मत पर नाजिल कर दिया गया है, और फिर आप उस अजाब को बड़ा प्राउडली बताएं कि मैं तो भाई इसका जो है वो हिस्सा हूं। तो कितना आप गलत कर रहे हैं कि अल्लाह के अजाब को आप जो है वो बड़ा जो है वो बड़े प्राउडली और बता रहे, फख्र से बता रहे कि मैं तो वही इस अजाब का हिस्सा हूं। तो कोई भी नहीं चाहता अल्लाह के अजाब का हिस्सा बने। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप में से कम कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने ज़हन में रखे कि मैं अल्लाह के अजाब का हिस्सा नहीं बनना मुझे। और फिर उसके बाद सूरत अल-अनआम आयत नंबर 71 के अंदर अल्लाह ताला बताते हैं कि देखिए इलाह कभी भी मोहताज नहीं होता, जो देने वाला है वो कभी किसी का मोहताज नहीं होता। और अल्लाह ताला के जो है वो कह रहे हैं कि ए नबी आप इन काफिरों से कहिए, आप इनसे कहिए कि क्या मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारूं जो ना मुझे फायदा दे सकता है ना नुकसान। तो अब देखिए फायदा और नुकसान किसके हाथ में है? अल्लाह के। फायदा और नुकसान अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है, चाहे वो कोई भी है। कोई भी हमें फायदा नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह हमारे नफा और नुकसान का मालिक है, किसी को इख्तियार नहीं है कि वो हमें कोई फायदा दे सके या नुकसान। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर फिर किधर जा रहे हो? ठीक है, फिर क्यों उल्टे पांव फिर जाते हो? फिर क्यों नफा नुकसान के लिए लोगों के पास जाते हो कि फलां मेरा बिगड़ा हुआ काम जो है वो बना सकता है? फिर क्यों औलाद के लिए इंसान जो है वो दूसरे दर पर जाता है? या क्यों इंसान जो है वो अपने रिस्क के लिए, अपनी रोजी के लिए जो है वो किसी दर पर जाता है, जबकि इन चीजों का जो बेड़ा है वो तो अल्लाह ताला ने उठाया। अल्लाह ताला कहते हैं रिस्क का जिम्मा मेरे पास है, नफा और नुकसान का मालिक मैं हूं, औलाद देना ना देना मेरे इख्तियार में, मुसीबत को दूर करना या खुशहाली लाना ये मेरे इख्तियार में है। तो फिर इंसान ये चीज क्यों नहीं समझता? अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में, और अल्लाह चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। चाहे फिर दुश्मन कितनी मर्जी साजिशें कर ले, आप जितना मर्जी कह ले कि फलां ने जो है वो मेरे ऊपर ये करवा दिया होगा तो वो करवा दिया होगा, अल्लाह चाहेगा तो कोई कुछ नहीं करवा सकता। और अल्लाह अगर नहीं चाहेगा आपके लिए खैर वाफियत, तो फिर जो है वो कोई आपके मामले में जो है वो खैर नहीं ला सकता। तो ये अपने अंदर इस चीज को बिठा ले। और उसके बाद देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो उन्होंने कायनात का मुतालिया किया, अल्लाह ताला उसका जिक्र करते हैं और अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे इब्राहिम के बारे में देखें कि उनकी कौम हर तरफ से गुमराही में डूबी है। देखिए हम कहते हैं ना कि देखिए इंस्पायर इंसान जो है वो होता है अपने इर्द गिर्द के माहौल से, ये भी है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने अंदर खुद इस्लाह करना चाहे तो इर्द गिर्द का मुआशरा उसको भड़का नहीं सकता। और उसकी मिसाल हमारे सामने से इब्राहिम की है। देखिए ये नबियों की जो मिसालें हमारे सामने आती हैं, जैसे इब्राहिम की मिसाल आई कि उन्होंने अल्लाह को पहचाना, तो वो नबी नहीं थे, तब एक आम इंसान थे। नबूवत तो अल्लाह ने बाद में दी उनको, जब अल्लाह ने कलाम किया उनसे और कलाम के वही के जरिए जो है वो बताया और फिर अपने आप को जो है वो रूबरू कराया कि मैं हूं तुम्हारा रब। तो उससे पहले तो वो नहीं थे ना, वो तो इंसान थे ना, फिर आम इंसान थे ना, आम आदमी थे, तब तो नबूवत नहीं मिली थी। और इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो ये मामला है। तो अब यहां पर जो चीजें हैं वो क्या है कि देखिए आम इंसान है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो तो नबी थे तो इसलिए उन्होंने अल्लाह को पहचान लिया और इसलिए तो वो अपने माहौल से जो है वो उनको माहौल ने जो है वो असर नहीं किया और इसलिए वो तो है तौहीद पर कायम रहे। ऐसा नहीं है, तौहीद है या कोई भी और चीज है, ठीक है ना, कोई भी बुराई है, कोई आपके अंदर आकर डाल नहीं सकता, आप खुद लेकर आएंगे उस बुराई को अपने अंदर, ठीक है ना। आप अगर इस्लाह करना चाहते हैं अपनी, तो कोई आपको नहीं भटका सकता। और जिस तरह से हमने कल पढ़ा भी था कि अल्लाह ताला ने सूरत अल-अनआम में कहा भी था कि पहले अपनी सूरत अल-माइदा के अंदर सॉरी कि आप अपनी इस्लाह करो, तुम पर लाजिम है कि तुम पहले अपनी इस्लाह करो
تاکہ کوئی تمہیں بھڑکا نہ سکے، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے. اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے تو کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کیا، جب دیکھا کہ میرے ارد گرد جو ہے وہ سب ماحول، باپ وہ کام کر رہا ہے، گھر کے اندر وہ ماحول ہے، باہر علاقے میں وہ ماحول ہے، اس میں دیکھیں ایک شخص سوچتا ہے اور دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. یعنی جس کے پاس جو ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جن کو ہم خود بناتے، تو یہ میرا کیسے خدا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پھر غور کرنا شروع کیا کائنات میں. انہوں نے چاند کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، چمک رہا ہے. چاند چلا گیا، کہا یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. جو چیز چلے جاتی ہے، جس کو زوال ہے اور جس کو فنا ہونا ہے، وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا. جس نے ختم ہونا ہے، جس کو موت آنی ہے، ٹھیک ہے نا، سب کائنات کی ہر چیز نے ختم ہو جائے نا جب قیامت آنی ہے. تو جس نے ختم ہونا ہے، جس کا زوال ہونا طے ہے، یا چاند آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، جس کا چلے جانا طے ہے، تو وہ تو الہ نہیں ہو سکتا، وہ تو رب نہیں ہو سکتا. اور اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ پکاریں. پھر سورج کو دیکھا، سورج کے بارے میں سوچا تو وہ بھی چلا گیا. پھر ستاروں کے بارے میں دیکھا تو وہ بھی چلے گئے. تو آخر اس کشمکش میں جو ہے وہ مبتلا ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کون ہے میرا رب. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے روبرو کروایا اور بتایا کہ میں ہوں تیرا رب. اور اس میں جب ان کو توحید کا ایک مرکز مل گیا، تو اس طرح سے جب گئے اس پر، اپنے والد اور اپنے قبیلے کے خلاف گئے، ان سے مناظرے کیے، انہیں بتایا کہ تم کس طرف جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ تعالیٰ سے واقف تھی، اللہ کو مانتے تھے، لیکن بتوں کی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن فرشتوں کو بنایا ہوا تھا کہ یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. ہمارا وہ یہ ان کے یہاں بھی یہ تصور تھا. وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، اللہ بہت دور ہے، تو اللہ تو اوپر ہے آسمان میں، ان کے نزدیک یہ تھا، تو اللہ تو بہت دور ہے، تو ہم اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو ہم نے بت بنائے ہیں، چونکہ یہ جو ہے وہ فرشتوں کے نام پر ہم نے بنائے ہیں، اور یہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے قیامت کے دن میں جو ہے وہ ہمیں ہمیں جو ہے وہ بچا لیں گے. تو مشرکین مکہ کا بھی جو ہے وہ یہی تصور تھا، تو اس لیے وہ عبادت کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی، اللہ کو مانتی تھی، لیکن ان کے ہاں بتوں کو انہوں نے بنایا تھا اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ، جو کہ اللہ نے پھر تائید کی کہ ایسا نہیں ہے. مجھ تک آنا ہے تو پھر ڈائریکٹ آؤ گے، مجھ تک آنے کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دھمکیاں دی اپنے معبودوں کی. دیکھو ہمارے معبود دیکھیں تمہیں کیا کرتے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور تمہارے ساتھ خود ہی نپٹ لیں گے. تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ہونے لگا. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر جو ہے ان کے بارے میں کرتے ہیں. درود ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مکمل کی انہی کی اولاد میں کی. اللہ نے آخری نبی جو ہے انہی کی اولاد میں رکھا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان بول لیے، اس لیے تو اللہ کے دوست کا جو ہے وہ لقب جو ہے وہ انہوں نے پایا، خلیل اللہ. ایسے تو نہیں اللہ کا دوست کا لقب مل جاتا، اللہ کے امتحانوں پر اور اللہ کی آزمائشوں پر کھڑا اترنا پڑتا. پھر اس میں ہلنا نہیں ہے، جم جانا ہے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولاد کس کو نہیں پیاری ہوتی؟ اولاد سے بڑھ کر انسان کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اگر دولت بھی کسی کو دینی پڑ جائے نا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، تو انسان دے دیتا ہے. اولاد ایسی چیز ہے، اس کو اللہ کے رستے میں قربان کرنا، اور ایسی قربانی کرنا، خود اپنے ہاتھ سے چھری چلانا اس پر، تو یہ ایک بڑے جگرے کا کام ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ سے محبت ہے، جسے زبانی نہیں، باتوں سے نہیں، بلکہ عملی اللہ سے محبت ہے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تھے کہ جنہوں نے ہر چیز میں اللہ کے آگے سر جھکا دیا.
اپنی خواہش کو آگے نہیں رکھا، اللہ کے ہو کر رہ گئے. اللہ نے ان کا ایسا درجہ بلند کیا کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا. تو اللہ تک کے دوست بننے کے لیے ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ اپنی خواہش نفس کو پیچھے پھینکنا ہوگا اور ہر معاملے میں اللہ کو آگے رکھنا ہوگا، اللہ کے جو ہے وہ احکامات پر عمل کرنا ہوگا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو وہ جو دعویٰ ہے محبت کا اللہ کے ساتھ ہمارا، وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں ہے. سچا تب ہوگا جب ہمارا ایک چیز کو دل کر رہا ہے اور ہم وہ نہیں کرتے صرف اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتے، اللہ کو نہیں پسند، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام چھوڑتے، تو اللہ سے محبت ہے. لیکن اگر ہم گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی بھی کرتے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، اور پھر دعویٰ ہم یہ کریں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو وہ پھر دعویٰ جھوٹا ہے، وہ صرف زبانی ہے، وہ عملی نہیں ہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا، پھر اس گناہ پر ہم نے دیکھو اسحاق اور یعقوب عطا کیے انہیں، پھر ہم نے انہیں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقریباً 18 انبیاء کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو، یعنی یہ سب انہی کی اولاد میں سے سب کے سب. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکوہ بنی آدم سے، آیت نمبر 91 کے اندر اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا. ہم سے شکوہ کر رہے ہیں، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے جیسے پہچاننے کا حق تھا میرا بندہ مجھے ویسے نہ پہچان سکا، مجھے ویسے جان ہی نہ سکا، اور میرے بارے میں جیسی اس نے رائے قائم کر لی میں تو ویسا نہیں تھا، میں اتنا ظالم تو نہیں تھا، یا میں اتنا دور تو نہیں تھا کہ میں ان کی دعاؤں کو، ان کی پکار کو سن ہی نہ سکوں. تو میرا بندہ مجھے ویسا پہچان نہیں سکا، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا جیسا اسے کرنا چاہیے تھا. اللہ کو پہچاننے کا حق کیا تھا؟ اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنے عمل سے، اپنی سوچ سے، ہر چیز سے اللہ کے ہو کر رہ جانا، اللہ کی مان کے چلنا، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی کام ہے. دنیاوی خواہشوں کے پیچھے نہ بھاگنا، جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. آج دنیاوی خواہشوں کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا. دین کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن دنیا نہیں چھوٹنی چاہیے. انسان یہ سوچتا ہے کہ دین تو میں اپنا مکمل کر لوں، وہ ضروری تھا، وہ نہیں کیا. تو دنیا ہمیں پوری چاہیے، دنیا کے اندر مال بھی چاہیے، دنیا کے اندر اولاد بھی چاہیے، اور پھر بھلے محنت نہیں کرنی اولاد پر اولاد نیک صالحہ چاہیے. خود نیکی کے رستے پر نہیں آنا، بٹ جنت چاہیے. ٹھیک ہے، خود ہم کوئی کام نہیں کریں گے، خود ہم کوئی عمل نہیں کریں گے، اور خود کوئی جدوجہد نہیں کریں گے اللہ کے ساتھ جڑنے کی، بٹ ہمیں اللہ سے جڑنا بھی ہے. تو ہماری ڈبل سٹینڈرڈز ہے کہ دل تو سارا ہمارا ہے دنیا کی طرف، اور زبان سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ہونا ہے، بٹ عمل نہیں ہے ویسا. عمل کی جب باری آتی ہے تو وہ سارا جھکاؤ ہو جاتا ہے ایک کی طرف، دنیا کو کمانا ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اچھا جو ہے وہ پیسے کمانے ہیں، اور جو ہے وہ یہ سارا معاملہ. اللہ ایسا نہیں کہتا کہ دنیا میں نہ کرو، کام نہ کرو. ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہنا ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے، نوکری کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا. لیکن ایسا نہیں آپ اس میں مگن ہو جائیں، ایسا اس میں نہ ٹوٹ جائے کہ آپ دین ہی بھول جائیں. تو ہمیں سب کچھ چاہیے بٹ ہمیں محنت نہیں کرنی. ہم کہتے ہیں سب کچھ ہم کرنا ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ اللہ کی دوستی بھی چاہیے، ہمیں ساری آسائشیں بھی چاہیے، ہمیں جو ہے وہ دنیا بھی ساری چاہیے، دنیا کی ساری جو ہے وہ عشرت بھی چاہیے، اور دنیا کی ساری رنگینیاں بھی ہمیں انجوائے کرنی ہے، بٹ ہمیں اللہ بھی چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں اللہ کبھی بھی نہیں آ سکتا.
اللہ کا نور اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا جس دل میں دنیا کی محبت موجود ہے. اللہ کا نور حاصل کرنا ہے, اللہ کا قریب ہونا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہوگی. دنیا میں رہے جس پر جتنی ضرورت ہے, دنیا میں کھو نہیں جانا, اور یہ نہیں کہ دنیا کے پاس ہو کر رہ جائے, تو پھر نہیں اللہ تعالیٰ مل سکتے. اللہ تبھی ملے گا جب دنیا نکلے گی دل سے. اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 93 میں کیا مینشن کرتے ہیں کہ دیکھیں سب سے زیادہ ظالم اللہ نے کس کو کہا؟ اس کو کہ وہ اللہ کی طرف بہتان باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی, اللہ نے, حالانکہ اللہ نے اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بات کی جاتی ہے ان کی کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو سخت جب فرشتے آئیں گے نا ان کے منہ پر ماریں گے اور انہیں کہیں گے نکالو اپنی جانیں. تو جس طرح سے جو ہے وہ ہم بہت سے اس طرح سے جو ہے وہ کذاب جو ہے وہ مسلمہ اور غلام مرزا احمد قادیانی اور یہ جو احمدی خاص طور پر جو اپنے لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ کہ میں مسلم احمدی ہوں, تو خاص طور پر وہ یہ جو مرزئی ہیں, تو یہ بھلے جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں اور بھلے جو ہے وہ جتنا مرضی جو مرضی کر لیں, قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر لیں, بٹ نبوت چونکہ کنسیپٹ نہیں ہے, اور نبوت کا جو ہے وہ جو لوگ دعوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ 30 ایسے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں. تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص, اور اس نے اللہ پر بہتان باندھا, اور جب فرشتے اس کی روح نکالیں گے تو پھر اس کا جو حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر ذلت والا اس کو عذاب ہوگا, اور فرشتے سے کہیں گے کہ لاؤ اپنی جان نکالو. اور اس کے بعد ذکر اللہ نے کیا اپنے خالق ہونے کے دلائل کو. اللہ نے نا آیت نمبر 97 میں سب مینشن کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہوں. اب سے کیا مراد ہے؟ گندم اللہ تعالیٰ نکالتے, ٹھیک ہے. اگر کسی نے گندم دیکھی ہو تو اسے اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس کے چھلکا کہہ لوں یا کس طرح سے اس کے اندر ہوتی ہے, وہ پھر اس میں سے دانہ نکلتا ہے گندم کا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے زندہ کو مردہ سے, مردہ کو زندہ سے نکالتا ہوں. میں ہی ہوں جو رات کے اندھیروں کو لانے والا ہوں, میں ہی ہوں جو صبح کو لانے والا ہوں, میں ہی ہوں جو سورج اور چاند کو اس کے مقرر حساب کے مطابق چلانے والا ہوں, اور میں ہی ستاروں کو میں نے پیدا کیا تاکہ انسان اس کے ذریعے رستے کو معلوم کر سکے. تو آج تو ہمارے پاس گوگل میپ ہے, لیکن پہلے زمانے میں لوگ ستاروں سے اپنے معلوم کرتے تھے کہ ستارہ, اب یہ ستارہ میرے اس ڈائریکشن میں آ گیا تو میں اس جگہ موجود ہوں, اس ستارے کے ساتھ چلتا جاؤں گا تو میں اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا. تو یہ پہلے ستاروں کے ذریعے ہی رستوں کو معلوم کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھر اینڈ پر اس آیت میں کہتے ہیں کہ یہ سب کام تو اللہ کرتا ہے, تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو, پھر تم کہاں جا رہے ہو, یہ کام تو اللہ کر رہا ہے, پھر تم کدھر جا رہے ہو, کس کی طرف جا رہے ہو. جب کوئی کام کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, جب کسی کے اختیار میں نہیں ہے کچھ کام کرنا, تو پھر تم کیوں نہیں اللہ کے پاس آتے, پھر کیوں نہیں اس سے مانگتے, پھر کیوں نہیں اس کی طرف رجوع کرتے. تو جب کوئی کر ہی نہیں سکتا, کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ, تو پھر اللہ کے علاوہ کیوں کسی اور کو پکارتے ہو. یہ مشرکین مکہ سے سوال ہے, ہم سے بھی سوال ہے, ہر ایک شخص سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ آیات پڑھیں اور ہم کہتے ہیں یہ تو مشرکین مکہ کے لیے, ہمارا اس میں کیا. ہر آیت چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی, ہر انسان کو یہ پڑھ کر دیکھنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے بات کر, ہر آیت میں, کہ یہ میری اصلاح ہو رہی ہے, اس آیت میں مجھ سے کوشچن کیا جا رہا ہے اور مجھے نصیحت کی جا رہی ہے, کیونکہ قرآن تو ہر ایک کے لیے. اور اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو یہ سمجھ کر پڑھیں گے تو ہر آیت میں آپ کو لگے گا اللہ آپ سے بات کر رہے, ہر آیت آپ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جو ہے وہ نصیحت کی ایمان والوں کو کہ اے مسلمانوں, اے ایمان والوں, اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں. اب یہاں پر سب کے لیے دیکھیں, جیسے ہندو ہیں اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں,
اور مذہب کے لوگ ہیں، اپنے اپنے جو ہے وہ عبادات کے لیے انہوں نے خدا بنائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں گالی نہ دو۔ اب دیکھیں نا، اللہ ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارے جو لوگ ہیں، خاص طور پر پاکستانی، دوسروں کے معبودوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گالی دیتے ہیں۔ اور اللہ نے کیوں ایسا کہا کہ نہ کرو؟ اللہ نے کہا تم ایسا نہ کرو ورنہ وہ جہالت کی بنیاد پر تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس طرح سے ہوتا بھی ہے، جب لوگ دوسروں مذہب کے مذاہب کو جو بت ہیں یا معبود ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز سے منع کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے معبودوں کو، دوسرے مذاہب کے معبودوں کو گالی مت دو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ اور پھر آخر میں کفار مکہ کے اس معجزے کا جو وہ معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ نے کیا پاری کے اختتام پر، اور پھر اس مطالبے کا جواب کا پاری کے اختتام پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کفار کہتے ہیں نا کہ معجزہ آ جائے، معجزہ آ جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، آسمان سے جی کتاب آ جائے یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ پہلے تو ان سے یہ کہیے کہ معجزے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ مجھے حکم دے گا تو میں کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، اللہ مجھے اختیار دے گا، میرے اندر مجھے معجزہ دے گا۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقی جو ہے وہ نبیوں کو دیے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، مثال کے طور پر مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو کیا ان کا کوئی کمال تھا اس میں زندہ کرنے میں؟ نہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا تو وہ زندہ کرتے تھے۔ ان کا اپنا کوئی ذاتی اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں جو ہے کمال نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر لاٹھی کو مارتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی کمال نہیں تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہیے، پہلے آپ ان سے یہ کہیے کہ معجزہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ دے گا تو معجزہ آ جائے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ان مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن میں یہ بھی آیا ہے اگر میرے اختیار میں ہوتا ہے، آپ کہیے اے نبی کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور تمہارے اور اپنے درمیان فیصلہ کر لیتا۔ تو اگر تو رسول کے اختیار میں ہوتا کہ وہ کچھ کر سکے اپنی مرضی سے، کوئی معجزہ دکھا سکے، کوئی مطالبات پورے کر سکے، تو پھر وہ ضرور کرتے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں۔ اختیار کس کے میں ہے؟ اللہ کے۔ تو چونکہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے بھی اختتام پر یہ بھی بتایا کہ جس معجزے کی بات کر رہے ہیں نا، اگر یہ آ جائے تو تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے بے حس ہو چکے ہیں، ایسے کفر میں آگے نکل چکے ہیں کہ اگر ان پر ہم معجزوں کو ظاہر کر دیں، حقیقت کو واضح کر دیں، تب بھی اندھے، بہرے اور گونگے کی طرح کام کریں گے اور اسلام نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، نہ آپ پر نہ میری آیات پر۔ تو لہٰذا انہیں اسی طرح سے رہنے دیجیے۔